Pakistan is a reliable and important partner of Kazakhstan in South Asia and beyond. Our peoples are united by centuries-old ties rooted in the legacy of the Great Silk Road, as well as by deep cultural and spiritual affinity. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान के दरमियान ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। काज़ाख्स्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान कई अहम मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनका मकसद तिजारत, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। क़यादत की सतह पर यह अज़्म भी सामने आया कि बाहमी तिजारत को $1 अरब तक ले जाया जाएगा। पाकिस्तान ने काज़ाख्स्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी बंदरगाहों तक रसाई की पेशकश करके खित्ते में इक़्तिसादी ताउन के नए दरवाजे खोल दिए हैं। दूसरी जानिब माली महाज पर भी अहम पेशरफ्त हुई है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब कर्ज रोल ओवर कर दिया है, जबकि सऊदी अरब से 1 साल के लिए मौखर अदायगियों पर तेल सप्लाई की दरख्वास्त की गई है। ये इक़दामात ज़र मुबादला के दबाव में कमी के लिए हुकूमत की संजीदा कोशिशों का इजहार है। मगर हैरानकुन बात यह है कि मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी के बावजूद अवाम पर मुसलसल मुआशी दबाव बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा श्री रहमान ने टैक्स का मामला कायमा कमेटी में उठाते हुए ये वाज़ेह किया है कि ये टैक्स का मुस्तकिल आमदन का जरिया बनाना नाइंसाफ़ी है, और इस पर नज़रसानी का भी उन्होंने मुतालबा किया। दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ रही है। गुज़श्ता महीने जनवरी में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, जो बढ़कर सालाना बुनियादों पर 5.80% तक पहुंची है, और हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के दावे कर रही है। इसी पर हम बात करेंगे एक्सपर्ट से। पैनल का मैं तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब, शकील अंजुम साहब, शाहिद हमीद साहब और खालिद क़य्यूम साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। खालिद क़य्यूम साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जो मुआशी इस्तेहकाम की बात हो रही है, एक तरफ तो हम मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी देख रहे हैं, लेकिन अवाम तक उसके असरात सुस्त रवि का शिकार क्यों हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जो मुआशी इशारिये हैं पाकिस्तान की मीशत के, उनमें एक बेहतरी आई है, और इसका इजहार जो है और इसकी तस्दीक जो है वो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनकी तरफ से भी किया जा रहा है। और पाकिस्तान के की जो तरसीलात ज़र हैं, उनमें भी एक जंप आया है, जिसके नतीजे में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं। और जिस तरह आपने ज़िक्र किया आपने इंट्रो में कि सऊदी अरब की तरफ से जो है वो $1 अरब 20 करोड़ का जो डेफर्ड पेमेंट्स की बुनियाद पर, मौखर अदायगियों की बुनियाद पर जो फैसिलिटी थी, उस फैसिलिटी को भी जो है वो आगे रोल ओवर कर दिया गया है। और इसी तरह जो UAE की तरफ से पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं, उनको भी, जिनकी अदायगियाँ जो हैं वो उन ड्यू हो चुकी थी, वो भी फ़िलहाल रोल ओवर जो है हो गई है। और इसी तरह की फैसिलिटी जो है अब वो सऊदी अरब से भी पाकिस्तान को हासिल है, ख़ास तौर पर $5 अरब जो हैं वो इस तरह, जिसके बायस हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो मुस्तहकम हैं। बल्कि इसमें एक इम्प्रूवमेंट जो है वो आ रही है, लेकिन फिर भी जो ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त $21 अरब से ज़ायद तक पहुंच चुके हैं, ये 2022 की सतह पर हैं। और इसको ये जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इनके असरात जो हैं वो निचली सतह तक आ चुके हैं, या कब ये असरात जो हैं आम आदमी तक आएंगे? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद आवाम तक जो है इसके असरात जो हैं, यकीनन मेशत बेहतर हुई है, लेकिन नीचे नहीं आए। और एक और बड़ा हम जो सवाल है, जो आज काज़ाख्स्तान के साथ जो है 37 मुआहदे और MOUs जो हैं वो साइन हुए हैं, दस्तखत हुए हैं। और इसमें ख़ास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट का शोबा है, उसके अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है काज़ाख्स्तान और अफ़गानिस्तान और रूस तक ले जाने की बात हुई है। और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं, ग्वादर और कराची, उस पर भी जो है फैसिलिटी जो है वो काज़ाख्स्तान को दूसरी जो आज़ाद वस्त एशियाई रियासतें हैं उनको पेशकश की। लेकिन देखिए, और तजारत जो है जी, उसको भी $1 अरब तक जो है वो बढ़ाने की
بات کی گئی ہے، لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا ایک طویل عرصے سے وسط ایشیائی ریاستوں پر ایک بڑا فوکس ہے، ان کے ساتھ اقتصادی تعلقات بڑھانے میں، ان کے ساتھ تجارت بڑھانے میں۔ یہ غالباً 90 کی دہائی سے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس وقت انہوں نے خاص طور پر اکنامک افیئرز کا ایک منسٹر بنایا تھا صاحب جو سردار آصف احمد علی مرحوم ہیں، اور انہوں نے بڑا اس پر جو ہے وہ کام بھی کیا تھا۔ لیکن ان معاملات پر، ان معاہدوں پر، اور جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے اور چیلنج ہے وہ اس وقت جو دہشت گردی کا شکار ہے پاکستان، اور افغانستان سے جو پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر، یہ جب تک امن قائم نہیں ہوگا، دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک جو ہے یہ سارے جو معاہدے ہیں یا ساری جو کوششیں ہیں وہ بارآور ثابت ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے یہ سارا روٹ جو ہے یہ تو افغانستان کے اندر سے جانا ہے، اور افغانستان کے اندر سے پاکستان پر جو ہیں وہ حملے ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس افغانستان کے اندر بھی امن ضروری ہے، ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کے اندر بھی امن ضروری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پھر بھی ایک پیش رفت ہے کہ ایک طرح معاملات آگے بڑھے۔ شکیل انجم صاحب، معاشی استحکام کے لیے گورنمنٹ پرعزم ہے، عوام ریلیف کہاں سے ملے گا عوام کو؟ دیکھیں گورنمنٹ جو بھی ہوگی اس نے یہی کہنا ہے کہ ملک جو ہے معاشی طور پر مستحکم ہے، اور ہمارے معاشی اشارے جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اگر اس کو آپ دیکھیں گے، جیسے کہ آپ نے اپنے سوال میں بھی بتایا کہ اس کے اثرات عوام تک نہیں پہنچ رہے، تو سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں عوام تک پہنچ رہے؟ کہ آیا واقعی ہی پاکستان کی معیشت اتنی حکم ہو گئی ہے کہ جو ہمارے جو آئی ایم ایف کے معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، اور باقی جو ہم نے دنیا بھر سے قرض لیے ہوئے ہیں وہ اتر گئے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ واقعی پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں عام آدمی کی، تو عام آدمی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس کے حالات جو ہیں وہ دن بہ دن جو ہے وہ ابتری کی طرف ہے۔ جو بھی حکومت نے اصلاحات کی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو ایک ہی سیکٹر نے بچایا ہے ہمیشہ، وہ ہے ایگریکلچر، اور حکومت کی جو توجہ ہے وہ ایگریکلچر سے بالکل ہٹ گئی ہے۔ اس وقت مکمل طور پر آپ کی زراعت جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، اور اس کی گروتھ جو ہے وہ اس وقت مائنس میں ہے، بجائے کہ اس کی گروتھ بڑھنی چاہیے تھی، اور ایگریکلچر کو فوکس کرنا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ نے گرین انیشیٹو پروگرام بھی شروع کیا گیا، اس سے بھی پاکستان کو جو ہے ابھی تک جس قسم کے اندازے یا تخمینے لگائے گئے تھے وہ بھی نہیں مل سکے ہیں۔ تو دوسری جانب جو ہے ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بھی تباہ ہو گئی ہے، جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، آپ دیکھیں گے 150 سے زائد جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری، ٹیکسٹائل ملیں جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں۔ ایپٹما جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر چیخ و پکار کر رہا ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، اس کے علاوہ جو شرح سود ہے بینکوں کا وہ بہت زیادہ ہے، اور جو لاگت ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم جو دنیا کی مارکیٹ ہے اس میں ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر پیداواری لاگت بہت زیادہ ہے، اور دنیا میں یہ چیزیں سستی ہیں۔ ابھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ایک انیشیٹو لیا ہے، انہوں نے بجلی 4 روپے کچھ پیسے سستی کی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں انہوں نے کیا تھا کرونا کے دنوں میں، جو سرپلس بجلی تھی انہوں نے وہ سبسڈائز ریٹ پر انڈسٹری کو دے دی تھی، اور آپ دیکھیں کہ حیران کن طور پر جو ہے اس دور میں جو پاکستان کی انڈسٹری ہے کرونا کے دنوں میں، جبکہ ہمارے ہمسایہ جو ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، ایون وہاں پر انڈسٹری مکمل طور پر بند تھی، ہم نے جو ہے انڈسٹری کو چلایا، انڈسٹری چلی، جس کی وجہ سے ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6.1 پہ چلا گیا اچانک، اور جب اعداد و شمار آئے تو گورنمنٹ کو خود اس پر اعتماد نہیں تھا، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ہی اس تھوڑے سے عرصے میں جو ہے ہماری گروتھ جو ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو بنیادی طور پر نہ میڈیم انڈسٹری چل رہی ہے، نہ بڑی انڈسٹری چل رہی ہے،
اور حکومت کی جو سولرائزیشن پالیسی ہے اس میں بھی آئے روز تبدیلیاں ہو رہی ہیں. جو میڈیم انڈسٹری تھی انہوں نے سولر لگا کر بجلی کے بلوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنی کوئی کاروباری لاگت کم کی تھی، لیکن حکومت نے سولر پالیسی میں بھی آئے روز تبدیلیاں کر کے وہ جو تھوڑا بہت ریلیف مل رہا تھا انڈسٹری کو سولر کی وجہ سے وہ بھی حکومت ختم کرنے جا رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں، یہ جو فوٹو سیشن ہو رہے ہیں، یہ ماضی میں بھی بہت ہوتے رہے ہیں، اور جہاں جہاں وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں، میرے خیال اس وقت سب سے زیادہ دورے وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کر چکے ہیں، اور ہر دورے کے دوران کوئی نہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے. لیکن اس معاہدے کا فائدہ تب ہوگا جب ہم دیکھیں گے کہ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آئی ہے اور اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں پاکستان کے عام آدمی کو فائدہ ہوا ہے. صحیح. جی عامر صاحب معاشی سرگرمیوں میں تیزی ہے، عوام تک اثرات سست روی کا شکار کیوں ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ ہماری اکانومی مستحکم ہوئی ہے، لیکن گروتھ کی طرف ہم نہیں جا سکتے. اس کی وجہ ہے زر مبادلہ کے اوپر پریشر آنا، کیونکہ آج ہم گروتھ پہ چلے جائیں تو جو روپے کی قدر مستحکم بنی ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی، ڈالر مہنگا ہو جائے گا اور پھر مسائل پیدا ہوں گے. گورنمنٹ پہلے اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ ضروری بھی ہے کہ آپ کریں اور بہترین انداز میں کریں. اب ہم وزٹ سے ظاہر ہے ہوتا ہے کہ جب تک بیرونی سرمایہ کاری نہ آئے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تعلقات چھوڑ دیں، لوگوں سے ملنے نہ جائیں. ابھی خالد قیوم جو بات کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نے 90 کی دہائی سے جو شروع کیا، تو تیسری نسل بھی بہت سارے ممالک میں آئی ہوئی ہے. اب بیلاروس کا دیکھ لیں پریزیڈنٹ، جو خود اسپیشلی ملنے کے لیے الگ سے بھی اس نے دعوت دی. آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں، ان کے والد حیدریوف کے ساتھ نواز شریف کا جب تسلیم کیا تھا آذربائیجان کو. تو یہ ساری سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں، پھر نواز شریف نے جو لاسٹ ان کا تھا 13 سے 17 تک کا ٹینیور، اس میں یہاں بے شمار وزٹ اس سینس میں کیے تھے جو آج ہمیں روٹس مل رہے ہیں. ہمارے فیٹف میں یہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے، اور اب ہم آہستہ آہستہ وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ اب کل ازبک صدر آ رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا ایک ریلوے کا وہان کی طرف سے راستہ بننے کا چانس بن رہا ہے، براہ راست تجارت کا سینٹرل ایشین کے ساتھ. وہ بہت گیم چینجنگ ہوگا، ظاہر ایک لانگ لاسٹنگ پلان ہے اور وہ ضروری بھی ہے. اسی طرح تاجکستان کے ساتھ ان کے پاس منرلز بھی بہت ہیں اور لینڈ لاک کنٹریز ہیں. میں الماتے میں بھی گیا ہوا ہوں اور نئے دارالحکومت میں بھی ہم گئے ہوئے ہیں، ساری جگہ پہ وزٹس بھی بڑے ہوئے ہیں. جنرل مشرف بھی گئے، سارے لوگ گئے کہ اب ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اب ان کو ہم اقتصادی طور پہ ایک کامیاب حکمت عملی کے نتیجے میں آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. وہاں انڈیا کا اثر و نفوذ ان سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں پہلے سے تھا رشیا کی وجہ سے. اس کے مقابلے میں ہم جا کے ہمارے اسٹوڈنٹس جانے لگے ہیں، ہم ان کے ساتھ تجارتی روابط بنا رہے ہیں، تو بہتری کی طرف تو جانے کا چانس بن رہا ہے. ظاہر ہے جب ہمارے اوپر پریشر ہے تبھی ہم جو زر مبادلہ کے ریزروز ہم نے رکھے ہوئے ہیں یو اے ای کے، ہم نے ان کو رول اوور کرانے کا کہا ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہم آئل کے اوپر بات کر رہے ہیں. کوئی وزیر اعظم یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ مہنگائی کی چکی میں لوگوں کو پیستا رہے اور وہ دورے کرتا رہے، لیکن مہنگائی کو روکنا ایک کام تھا، وہ تو رک گئی. اب بالکل ڈیمانڈ پبلک کی ٹھیک ہے کہ جی اب ہمیں نتیجہ چاہیے، آپ ماحول ایسا بنائیں کہ آپ کے پاس براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری آئے، جس کے نتیجے میں پھر یہاں انڈسٹری لگے اور روزگار ملے. تو مہنگائی کے اوپر بھی ظاہر ہے جب قوت خرید بڑھے گی تو مقابلہ بھی لوگ کر سکیں گے. اس طرف لگے ہوئے ہیں، دیکھیں اللہ کرے کہ کوئی بہتر نتائج آئیں. ٹھیک. جی شاہد حمید صاحب. جی شکریہ دعا. دیکھیے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو موجودہ حکومت کی پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے معیشت میں بہتری آئی، اور پھر گزشتہ سال 9-10 مئی کے بعد یقیناً ایک نیا پاکستان اس نے جنم لیا اور دنیا ڈائیورٹ ہوئی پاکستان کی طرف. اور پھر خصوصاً جب ہم سینٹرل ایشین کنٹریز کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں. اور ماضی میں اگر ہم جائیں تو ایک ٹریڈ روٹ تھا سینٹرل ایشیا سے افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان، اور یہ سارا روٹ تھا. تو میرے خیال میں یہ تعلقات کوئی نئے نہیں ہیں، لیکن یہ ان کی تجدید ہو رہی ہے اور ضرور ہونی چاہیے. اور اگر افغانستان میں حالات اچھے ہوتے تو ون بیلٹ ون روڈ جو ہے وہ بھی ایک سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر حالات ایسے نہیں ہیں. لیکن اصل کویشچن یہ ہے کہ معیشت میں بہتری بھی آ رہی ہے اور جو فارن ریزروز ہیں وہ بھی 21 ارب سے اوپر ہیں، تو عوام تک اس کے جو ثمرات ہیں وہ کیوں نہیں پہنچ رہے، یہ سوال ہے. اس میں دیکھیے حکومت کو معاملات کو تقسیم کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ٹیررسٹ کی بات کرتے ہیں، جب آپ اسمگلرز کی بات کرتے ہیں، کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے، تو اسے آپ ہارڈ کور کے طور پہ لیتے ہوئے وہ آپ سیکورٹی فورسز کے حوالے کریں
اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں مسلح افواج وہ ان کے خلاف کارروائی کریں اور انہیں روکیں. لیکن جہاں تک آپ کے جو وہ مافیاز ہیں جو مہنگائی کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں, جو ہورڈنگ کرتے ہیں, جو درمیان میں آ جاتے ہیں اور عوام تک وہ ثمرات پہنچنے نہیں دیتے, وہ سارے ثمرات خود سمیٹ لیتے ہیں, ان مافیاز کو روکنے کے لیے آپ کو ایک سافٹ جو ہے ایک پالیسی اپنانی ہوگی جو سویلین گورنمنٹس کر سکتی ہے, اس کے ادارے کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نارملی جو سویلین ادارے ہیں ان کے جو انتظامی آفیسرز ہیں, جو ضلعی آفیسرز ہوتے ہیں تحصیل سطح پہ, وہ فوٹو شوٹس تو ان کے ہمیں روزانہ دکھائی دیتے ہیں, لیکن عملی طور پہ وہ اس طرح کا ہمیں اس کا فائدہ نظر نہیں آتا. یہاں اب کارروائی ہوئی اور ادھر ساتھ ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پھر وہی ریٹ چل رہے ہیں. نرخنامہ آپ روزانہ جاری کرتے ہیں, اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں کرتا. آپ ایک نرخنامہ جاری کرتے ہیں, دکاندار جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق سودا سلب اپنی قیمتوں پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں فوکس کرنا چاہیے جو سویلین سیٹ اپ ہے, جو گورنمنٹ ہے انہیں, اور انتظامیہ جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پر, تحصیل لیول پر, انہیں فوکس کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹس کو سمجھنی ہوگی کہ جو مہنگائی روکنے کا کام ہے یہ, اور ڈیولپمنٹ, یہ انہیں نیچے بلدیاتی اداروں کو دینی ہوگی. کیونکہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ بلدیاتی اداروں کو تسلیم نہیں کرتی, جس کی وجہ سے وہ کمزور رہ جاتے ہیں, وہ اس طرح کی کارروائی نہیں کر پاتے. اگر انہیں اختیارات بھی دیں, انہیں فنڈز بھی دیں, تو میرا خیال میں اس میں بہتری آ سکتی ہے, اور اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہوگا, پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہوگا, فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کا فائدہ لیں گے, اور عوام تک حقیقی معنی میں اس کے ثمرات جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیں ہماری جو بات کہتے ہیں نا کہ اکانومی کا, اکانومی ہماری انڈسٹری دیکھ لیں آپ کے ساتھ میں, اس کی جو پیداواری لاگت جیسا سب کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. تو پیداواری لاگت جب زیادہ ہوگی تو انڈسٹری کیا کرے گی؟ اس میں اگر باہر کے ملک سے چیزیں امپورٹ کرنے پر ٹیرف لگے گا تو جو اپنے ملک میں کمپیٹ نہیں کر سکتی. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی لیے ریلیف دے, ان کو کوئی ایسا بنائے, پلان کرے کہ جو انڈسٹری ہے, جو ایگزسٹنگ جو موجودہ ہے وہ چل سکے, اس کو بلکہ بڑھائیں. بلکہ آپ دیکھ لیں ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو سیٹ اپ ہے اس میں جو ہے کہ اس کی جو شفٹیں ہوتی تھی 3 شفٹوں پر کام کرتے تھے, وہ کم ہو کے 2 شفٹوں پر آ گئی. اسی طرح جو دوسری تھی وہ چیزیں, تو ہمارے وائبل نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں سب اسی طرح انڈسٹری نہ سکڑتی جا رہی ہے. آپ کی GDP بھی سکڑی, جب وہ کرونا آیا, کرونا کے وقت بھی سکڑی, اب دوبارہ جو ہے وہ اس طرح نہیں پھل پھول رہی, کیونکہ آپ کی جو انڈسٹری جو اکانومی ہے آپ اپنا لون لے کے اس کے ساتھ چلا رہے ہیں. لون لے کے جب چلا رہے ہیں تو آپ کا لون کا ڈیٹ برڈن اتنا ہے ایکسٹرنل کا کہ آپ کو GDP کا 70-80% دینا پڑ جاتا ہے. تو باقی جو ڈیفینس اور کیا کہتے ہیں باقی دوسرے معاملات وغیرہ, ڈیولپنگ وغیرہ, ڈیولپمنٹ وغیرہ کے لیے جو ہمارے خطے میں سب سے کم ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں ایجوکیشن, ہیلتھ والی سائڈ پر. تو اس صورتحال میں دیکھ لیں کہ اب جو اسی لیے تو 18ویں ترمیم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے کہ صوبوں کے پاس سے وسائل لے کے دوبارہ وفاق کو دیے جائیں, تاکہ وفاق کے پاس کچھ تو ہو تاکہ وہ کام کر سکے. کیونکہ جو صوبوں کو اختیارات دینے سے, مالی وسائل دینے سے, اس سے اتنا فائدہ نہیں ان کو دکھائی دے رہا. تو وہ جو چیزیں ہیں اس طرح اکانومی کو چلانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنی اکانومی کا پہیہ تیز کریں. جو انفلیشن وغیرہ جو چیزیں بات کریں, دیکھیں آپ نے ٹیکس ریونیو پورا کرنے کے لیے منی بجٹ آئے دن لگا دیتے ہیں. 200 ارب روپے کا شارٹ فال ہوا, 200 ارب روپے اب سپر ٹیکس کے بارے میں لگ گئے, کو پھر کسی نہ کسی سیکٹر پر لگتے ہیں. جو موجودہ ٹیکس پیئر ہیں ان پر مزید ٹیکس لگا دیتا ہے. جب ٹیکس پیئر پر لگتا ہے, انڈسٹری پر بھی لگتا ہے, تنخواہ دار طبقے پر لگتا ہے, تو ان کی جو قوت خرید ہے وہ پہلے ہی جواب دے چکی ہے. نہ ان کی قوت خرید ہے, نہ وہ خرید سکتے ہیں, پر کیپٹا جو انکم ہے وہ کم ہے, اور نہ ہمارے ہاں سیونگ کا بھی رجحان کم ہے. تو یہ جو سارا, اور بلیک اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے ہمارے ہاں کہ وہ بلیک اکانومی جو ہے دیکھ لیں آپ نے ریل اسٹیٹ میں تھی, اب دیکھ لیں ساری گولڈ میں گئی ہوئی ہے. بجائے کہ یہ جو اس شعبے میں کی جائے جہاں گروتھ ہو, ملک کی اکانومی کو فائدہ ہو, سٹاک مارکیٹ میں جاتی ہے یا کسی اور چیز میں جاتی ہے, تو جہاں ریگولر ہو, جو ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہو, یہاں اس سیکٹر میں جاتی ہے جہاں کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے, میکنزم نہیں ہے. اب جب گولڈ اور سلور میں جب ساری انویسٹمنٹ ہو رہی, ساری بلیک اکانومی جا رہی ہے. تو آپ دیکھ لیں یہ FBR کے آپ کے اداروں کا کمال ہے کہ اس کو ان سیکٹر کو پکڑے, بجائے کہ موجودہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان پر مزید ٹیکس لاتے جاتے ہیں. اور دیکھیں اس لیے یہ ساری یہ چیزیں کرنے کے باوجود بھی اگر ان سے نہیں ہوتا, بجٹ بناتے ہیں, بجٹ میں پھر ان کا ڈیفیسٹ آتا ہے, IMF کی جانب سے اتنی سخت ہیں جو شرائط ہیں ان پر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے, کیونکہ IMF نے تو اپنا قرضہ واپس لینا ہے اور اکانومی
को ठीक करने के लिए, लेकिन इनकी इकॉनमी उस तरह नहीं चल रही। जब तक बाहर से कर्जा आता रहता है तो चीज़ चलती रहती है, नहीं कर्जा रुक जाएगा तो मसला ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल आपका पूरा मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी है, हुकूमत में मुआशी इस्तेहकाम के दावे कर रही है, लेकिन आवाम तक वो असरात सुस्त रवि का शिकार है। इस पर हम बात कर रहे थे, एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम बात करेंगे अमेरिका ईरान में शदीद तनाव के बाद अब बर्फ़ पिघल रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान 6 फरवरी को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। बाज़ाब्ता दावत के बाद पाकिस्तान ने भी मुज़ाकरात में शामिल होने का ऐलान किया। हम सवाल ये उठाएंगे, अब ये जो अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात हैं, पाकिस्तान का किरदार कितना अहम हो सकता है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। But they are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान शदीद तनाव के बावजूद बर्फ़ पिघलने के आसार नुमाया हो रहे हैं। 6 फरवरी को अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसे आलमी सिफारतकारी की एक बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है कि ईरान मिडनाइट हैमर जैसे ऑपरेशन का दोबारा ख़तरा मोल नहीं लेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात इस्तांबुल की बजाय ओमान में मुतवक्के हैं, जिस पर ट्रंप इंतज़ामिया भी राज़ी है। अब अहम पेशरफ यह है कि पाकिस्तान को भी मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी गई और पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया शिरकत करने का। सेनेटर शरीर रहमान के मुताबिक सिफारत से तसादुम रोका जा सकता है। इसी पर हम बात करेंगे। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, क्या अब पाकिस्तान इस कशीदगी को कम कराने में फैसला कुन किरदार अदा कर पाएगा? आमिर साहब, देखें, पाकिस्तान ने यहाँ तक लाने में भी अहम किरदार अदा किया है जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। पसे पर्दा रह के ईरान की मजबूरियाँ, मुश्किलात, ताल्लुकात हमारे सब कुछ देखते हुए अमेरिका के साथ हमारे जो अच्छे ताल्लुकात बने हैं, वो इस मुज़ाकरात में न सिर्फ हमें दावत मिली है बल्कि हम इसकी सहूलतकार भी हैं। और जो अब वहाँ पे ओमान में शिफ्ट हो रहे हैं, ईरान भी ये कह रहा है, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हो, तुर्की हो, तो हम सब ये चाहते हैं कि खित्ते में लड़ाई झगड़ा ना बने और जंग की सिचुएशन ना बने। तो पाकिस्तान ने ये कोशिश की, अब चीन, रशिया सब जो ईरान की साइड पे मौजूद हैं, उनसे भी वहाँ पे अमेरिका का राब्ता मौजूद है और सब ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ सैटेलाइट को जब इन्होंने बंद किया ईरान ने, तो उन्होंने स्टारलिंक के जरिए दूसरे तरीके से काम शुरू किया, तो उसको भी कहा यही जा रहा है कि रशिया ने उस टेक्नोलॉजी के जरिए ईरान में तबाही से बचाया कि जो शरपसंदों को वहां पे हवा दे रहे थे कि लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो, उसको डीलिंक किया। तो ये बातें वहां तक आई कि जैसे वो फांसियां भी रोक ली, कुछ हकायक का सामना ईरान ने भी किया कि जैसे फांसियां रोक दी, दूसरी तरफ दोस्त ममालिक ने भी यही काम किया कि लड़ाई ना हो, आबराए हुर्मुज़ बंद ना हो, वहां से 25% दुनिया का तेल गुजरता है। तो ऐसे में, और जाहिर है चाइना भी नहीं चाहता, चाइना की तो पॉलिसी नहीं है, लेकिन चाइना को ही अमेरिका दरपर्दा तंग भी कर रहा है। पर्दा यही हरकतें वेनेजुएला में भी की कि उनका ऑयल रोकने के लिए, और उधर इंडिया को दबाया है जो रशिया से उन्होंने उनको मजबूर किया है कि जी एक तो नंबर 1 आप ऑयल नहीं लेंगे वहां से, आप खरीदेंगे भी वेनेजुएला से और $500 अरब की हमसे शॉपिंग भी करेंगे, और आप हमें 18% टैक्स देंगे और हम कुछ भी नहीं देंगे। तो ये वो चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान, ईरान, ज़ाहिर है इस खित्ते में अगर जंग लगती है तो गल्फ के ममालिक भी इसके अंदर सारे के सारे आके जाएंगे और पूरी दुनिया में एक महंगाई का भी तूफान होगा और पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा मुतासिर होगा, जो किसी सूरत में नहीं चाहता। तो मेरे ख्याल में बेहतर हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में भी मौजूद है और खित्ते में अहम किरदार भी अदा करेगा। जी, शाहिद अमीर साहब, कितना अहम किरदार अदा कर सकता है और हो सकता है पाकिस्तान का इस सारे मामले में? जी देखिए, अगर पाकिस्तान का किरदार ना होता या पाकिस्तान की अहमियत ना होती तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात में दावत ही ना दी जाती। अहमियत है, और जैसे कि आमिर साहब ने कहा, हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने पसे पर्दा रहते हुए जो फैसिलिटेट किया है दोनों ममालिक को। पाकिस्तान के गुज़श्ता साल जो कुछ पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया को धूल चटाई, उसके बाद पाकिस्तान की जो अहमियत बनी है, और इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान के जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो हो गए, और दूसरी जानिब ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं, इन दोनों ताल्लुकात को बुरकार लाते हुए उन्होंने पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो सेटअप है, उन्होंने दोनों ममालिक को
قریب لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور پاکستان ظاہر ہے کہ اس کی اس خطے میں اہمیت ہے، اور پاکستان کا جو ایک بنیادی کردار ہے وہ سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو دونوں ممالک امریکہ اور ایران آ کے مذاکرات کی میز پر بیٹھ رہے ہیں، اس کا کریڈٹ یقیناً پاکستان کو بھی جاتا ہے، اور پاکستان ان مذاکرات کو کامیاب کرانے کی کوشش بھی کرے گا، کیونکہ اگر اس خطے میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا، اس کا نقصان ہی ہونا ہے سب کو۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے، اور یقیناً پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے اسے دنیا تسلیم بھی کرے گی، اور یہ ہمیں ہوپ رکھنی چاہیے کہ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے اس میں سے کامیابی بھی ملے گی، اور یہ دونوں جو ممالک ہیں ان کے درمیان جو ٹینشن ہے اس میں واضح طور پر کمی آئے گی اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک جی الیاس صاحب، لیکن پاکستان بالکل اس وقت خطے میں ایک طاقت کے توازن کے لحاظ سے اور پاکستان کے خارجہ جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے، اور 9 مئی کے وقت کے بعد پاکستان کی ایک اہمیت بڑھ گئی خطے میں، اور پاکستان نے جو کردار ادا کیا غزہ کے معاملے میں اور دیگر اہم ایشوز پر، تو امریکہ اس وقت پاکستان کو اپنے ساتھ اس مسئلے میں لے کے، اور یہ بڑا ایک اچھی پیش رفت ہے کہ پاکستان کا اس میں ہمیشہ پاکستان ایک مثبت کردار ادا کرے گا، اور اس میں ایران کو بھی بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ جو اس میں جنگ ہونے کو جاری ہے، جو جس طرح امریکہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں مذاکرات میں بڑی اہم پیش رفت ہونے کا امکان ہے، اگرچہ خطے میں جہاں وہ چاہتے ہیں کہ جدھر بھی کریں مذاکرات، لیکن پاکستان بیچ میں ایک اہم رول ادا کرے گا، اور اس بارے میں ٹرمپ بھی کہہ چکا ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ ایک اہم موڑ ہے کہ پاکستان ایران کے تعلقات جو پہلے ماضی میں جو اتنے نہیں اچھے ہوتے تھے لیکن اب بہتری کی طرف ہیں، اور ایران بھی بڑا پاکستان پر انحصار کر رہا ہے۔ تو یہ جو مذاکرات ہوں گے اس میں جو ایک ہونے والی ہے، جیسے کہ پاکستان بھی چاہے گا کہ ون ون سچویشن ہو، دونوں کے برابر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے خطے میں امن کی صورتحال خراب ہو۔ اگر صورتحال خراب ہوتی تو اس سے پورے سینٹرل ایشین ممالک میں جو ہے ایک ہوگا، تیل کی سپلائی بھی رکے گی، اس کے بعد یہ مہنگائی بھی بڑھے گی، تو ظاہر ہے اس صورتحال کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی یہ جو تھا لاہ عمل طے کرنا ہے۔ تو اس میں بالکل جو اب مذاکرات جو ہونے جا رہے ہیں پرسوں، تو اس میں پاکستان نے بالکل بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان اس کو یہ ادھر لے کے آیا، کیونکہ ٹرننگ پوائنٹ پر مذاکرات پر کہ جنگ بندی ایک سمجھ لیں کہ جنگ بندی ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے ان کو رول اپنا ادا کرے گا کہ جنگ روکے گا، اور اس میں ٹھیک ہے امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے اس کا جو خطے میں ہے رول بہت اہم ہے، اور ان کا بیٹھنا مذاکرات میں اس وقت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ ایران کو بھی سمجھائے گا، امریکہ کو بھی بتائے گا کہ صورتحال کو اس طرح آپس میں کیا جائے کہ ون ون سچویشن رہے، دونوں کو نقصان ہو، تاکہ عوام کا نقصان ہوگا اس جنگ کی وجہ سے، اور خطے میں امن کی صورتحال بھی خراب ہوگی، تو دیگر ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کا لائزن ہے، تو اس وجہ سے پاکستان بڑی اہمیت رکھتا ہے اس میں۔ صحیح کوئکلی ناظرین، اب بریک سے واپس آئیں گے، ان سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں امریکہ اور ایران میں مذاکرات میں پاکستان کی شمولیت، شرکت، کیا اہم کردار، فیصلہ کن کردار ادا کر پائے گا پاکستان، اور کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ شکیل انجم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات میں پاکستان کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دعا، پاکستان جو ہے ایک پرامن ملک ہے، اور ہمیشہ دنیا بھر میں پاکستان نے امن کی بات کی ہے، خواہ وہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہوں، خطے کے ممالک ہوں، یا دنیا کے دوسرے ممالک ہوں۔ پاکستان نے نہ صرف بات چیت کے ذریعے امن کی بات کی ہے، بلکہ پاکستان نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آپ دیکھیں صومالیہ ہو، بوسنیا ہو، اور اس کے علاوہ کانگو ہو، وہاں پہ عملی طور پر جو ہے پاکستان نے اس کا مظاہرہ کیا کہ وہاں پر امن قائم ہو، اور اپنے اس کے امن مشن کے لیے پاکستان نے پاکستانی فوج کے دستے بھی وہاں پر بھیجے ہیں۔ جی، تو رہا سوال جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، پاکستان کا کردار ظاہر ہے پہلے بھی بڑا اہم رہا ہے، جب اسرائیل اور ایران کی جنگ بندی کے دوران بھی پاکستان نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا، اور یہ جو مذاکرات 6 کو ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی پاکستان اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ خطے میں جنگ نہ ہو، امن ہو، اور اس کے علاوہ جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ اس علاقے میں اگر جنگ ہوگی تو سب سے زیادہ نقصان انہی کا ہوگا، کیونکہ ایران نے جو رد عمل دیا ہے
اس کا جو امریکہ ہے وہ توقع نہیں کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پھر نہ کوئی جہاں امریکی جو اڈے ہیں وہاں پر بھی میزائل حملہ کریں گے، اسرائیل پر بھی میزائل سے حملہ کریں گے، اس کے علاوہ اگر UAE ہے وہاں پر جو امریکی اڈے ہیں، بحرین ہے، تو اس ساری سچویشن میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ممالک ہیں جہاں پر دنیا بھر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، دبئی، سعودی عرب، بحرین، قطر جو ہے وہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس خطے میں جنگ ہو، کیونکہ اس سے پہلے جب حوثی باغیوں نے آپ نے دیکھا کہ ارامکو پر حملہ کیا تھا تو اس کے شیئرز ایک دم دھڑام سے آ کے نیچے گر گئے تھے۔ تو اس ساری سچویشن میں اگر واقعی جنگ امریکہ چاہتا ہے تو اس کی جو نتائج ہیں وہ امریکہ کو بھی فیس کرنے پڑیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی فیس کرنے پڑیں گے، اور پوری دنیا کو اس کے سرکمسٹانسز کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آبنہ ہرمز جب اگر بند ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں تیل کی سپلائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اگر اس سے آئل پرائسز بڑھیں گی، جب آئل پرائسز بڑھیں گی تو پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ تو اس طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کر تو بیٹھا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایران کی طرف سے اتنا شدید رد عمل آئے گا، تو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی واپسی کا کوئی باعزت راستہ ملے اور وہ یہاں سے جو ہے واپس چلا جائے۔ اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے پاکستان جو ہے مذاکرات کا حصہ ہے، تو اس میں ایران نے بھی جو پہلے پاکستان نے اسرائیل کے حوالے سے مذاکرات کیے تھے اس کو اکنالجمنٹ دی ہے، اور اس کی اکنالجمنٹ اس طرح ہے کہ جو پاکستان پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا جو تاخیر کا شکار ہوا اور جس پہ پاکستان کو اربوں ڈالر جرمانہ ہو سکتا تھا، تو وہ جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے اس کو بھی مؤخر کیا اور پاکستان کو جو ہے اس طرف سے بھی ریلیف ملا۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے، اور ان مذاکرات میں بھی پاکستان مثبت کردار ادا کرے گا۔ جی خالد قیوم صاحب، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا آغاز اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر امن کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہے، اور اس میں خاص طور پر پاکستان کا جو کردار سامنے آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار جو ہے اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اس خطے کے اندر امن جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ جو ہماری مغربی سرحد ہے وہاں پر جس طرح کل بھی ہم نے بات کی کہ وہاں پر جو بلیک اکانومی ہے وہ پہلے ہی بہت بڑا اس کا سائز ہو چکا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہاں سے ایران سے اس وقت جو ہے وہ 2 ارب 80 کروڑ لیٹر تیل جو ہے وہ وہاں سے پاکستان سمگل ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں 270 ارب روپے کا تو صرف پاکستان کو ٹیکسوں کی مد میں جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ یہ جو خطہ ہے، خاص طور پر آبنہ ہرمز کی جو بات کی جا رہی ہے کہ وہاں سے جو گلف ممالک ہیں ان کا سارا تیل جو ہے وہ وہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، اور یہ اس حوالے سے بھی بڑا احساس خطہ ہے، اور اس پر اگر جنگ مسلط ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا پر پڑیں گے۔ اور جس طرح شکیل انجم نے بڑی اہم بات کی کہ پاکستان چاہے گا کہ یہ جنگ کے خطرات جو ایران پر آ رہے ہیں یہ ٹل جائیں، کیونکہ اس کا اثر براہ راست پاکستان پر آئے گا۔ ہماری تجارت ہم ایران کے ساتھ 10 ارب ڈالر تک بڑھانا چاہتے ہیں، اور اگر یہ تنازعات بڑھتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہوتے تو پہلے والی جو 3 ارب ڈالر کی خالد صاحب وقت ختم ہو گیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔